बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, हाथापाई गालम गलोच से जो मामला है अब थप्पड़ों तक जा पहुंचा है। ईद के बाद तहरीक शुरू करने की ख्वाहिशमंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद शदीद तौर पर अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और दूसरा ये भी देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसे रहना है या किसे जाना है। तमाम फैसले ये लोग या क़यादत अपनी मर्जी से कर रहे हैं या इसके अंदर इमरान खान साहब की भी आशेरबात शामिल होती है या नहीं शामिल होती। कुछ इसके ऊपर भी आमिर साहब का तज़किया आप लोगों के सामने रखेंगे। ये भी आपके सामने रखेंगे कि सियासत का महाज तो बहुत ज़्यादा गर्म है, अदालत के अंदर भी मामला कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि अदालती महाज पे नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सीनियर जज हैं उन्हें अहम कमेटियों से नज़रअंदाज किया जा रहा है। आखिर अदालत के अंदर ये सब क्या चल रहा है, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे और आवाम से मुताल्लिक़ एक अहम खबर भी आप लोगों को देंगे कि महंगी बिजली हो तो झटके आवाम के लिए होते हैं, मगर मौजों की अगर बात की जाए तो नेपरा में जो लंगर अंदाज किए गए रिटायर्ड बाबू हैं वो सारे के सारे ये मौजे ले रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी हुई नहीं है मगर उसके बगैर ही अपनी तनख्वाहों में जो होशरुबा इजाफा इन्होंने कर लिया है, कितने % इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं और क्या इसके ऊपर मामलात हैं, ये तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, वैसे तो जब भी हम वीकेंड के बाद आते हैं तो वीकेंड पे 2-3 दिन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं, लेकिन इस मरतबा तो बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्मी थी। सड़क पे भी गर्मा गर्मी थी, हुकूमत के हवाले से भी थी और अडियाला के जो गेट नंबर 5 है वहां पे भी इतनी गर्मी हुई कि बात थप्पड़ों तक जा पहुंची, एक दूसरे को चपेड़े करा दी। मुखालिफिन भी अब तो इनको ताने देना शुरू हो गए हैं। जी, गर्मा गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, मगर इस गर्मा गर्मी का मुल्क के हालात से बिल्कुल भी दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल ये जो स्कूल में बच्चों की लड़ाइयाँ होती हैं ये उस लेवल का है। ये नहीं लगता कि ये मेन स्ट्रीम में नेशनल लेवल में जाके ये कोई मुबाहिसा हो रहा है, कोई डिस्कोर्स हो रही है, डिबेट हो रही है कि मुल्क के मसाइल क्या हल करने हैं। अब ये कोई सारे टॉक शोज इसी पे डिस्कशन हो रही है कि जी वो फवाद चौधरी ने जी उसको जो है थप्पड़ मार दिया शोएब शाहीन को, उसने मुकाबले पे जो है 4 थप्पड़ मारे मगर उसने मुकदमा नहीं दर्ज कराया। उन्होंने कहा जी इमरान ने सुलह कराई कि नहीं कराई, उन्होंने क्या कहा, ये क्या जेल के गेट के बाहर की कहानी। अच्छा जी, दूसरा जो थिएटर चल रहा है वो जी शेर मरवत को निकाल दिया गया, शेर अफजल मरवत को, और वो कहता है जनाब मुझे निकालने वाले अपने पास ही जेब में रखें, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं ही PTI हूँ और वर्कर मेरे साथ है। हाँ। कि मेरा वो TV शोज़ पे आ रहे हैं और वो लोग जिनको ये इश्यूज़ पसंद होते हैं और जो वैसे भी बात नहीं कर सकते इश्यूज़ के ऊपर, वो बस इसी पे ही आधे से ज़्यादा 90% टॉक शोज़ इन्हीं टॉपिक्स पे हैं। मगर क्या करें, सूरत हाल ये है कि रियासत और हुकूमत ने फ़िलहाल कोई दूर दूर तक कोई आसार नहीं नज़र आ रहे कि PTI के लिए कुछ नरमी हो। उन्होंने इमरान खान की मुलाकातें भी बंद करा दी हैं और अदालतें जो लंबी लंबी तारीखें दे रही हैं, उनके जो अभी जो केसेस हैं कोई 26 फरवरी 27 फरवरी 2-2 हफ्ते की वो आ रही हैं। और इसके मुकाबले में PTI जो है वो मशगूल है आपस में ग्रुपिंग में, फलाना ग्रुप वर्सेस फलाना, KP के अंदर लड़ाइयाँ ग्रुपों की, KP वालों की पंजाब के खिलाफ लड़ाइयाँ, वो कहता मेरे खिलाफ, जो कोई कहता जी चौधरी साहब का एक बाबा है उसके कान में जो भी कह देते हैं वो कुछ कह देता। सारे मैं इन लड़ाइयों में इसलिए नाम वाम नहीं ले रहा कि मेरा ये ग्रुपिंग में मैं फोकस भी नहीं करना चाहता कि क्या है, मैं लार्जर इश्यूज पे करना चाहता हूँ। लार्जर इश्यूज अब क्या हैं जिन पे बात नहीं हो रही और PTI का ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है कि उनके बात करें, मगर ये जो इकॉनमी के गवर्नेंस के मसाइल हैं PTI में सिर्फ जो है मेरा ख्याल 2-3 लोग हैं। एक फॉर एग्ज़ाम्पल मुजम्मिल असलम साहब हैं KP में, तैमूर खान झगड़ा है जो इन इश्यूज़ पे बात कर लेते हैं। मुझे मेन स्ट्रीम के अंदर एक बंदा नहीं नज़र आता कि जो के इश्यूज़ पे बात करता हो, गवर्नेंस के, इकॉनमी के, फॉरेन अफेयर्स के, ज़राअत के। आपके वकील बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, उन वकीलों की सूरत हाल ये है कि वो ड्राइंग रूम के वकील ज़्यादा हैं कि इमरान खान के मुकदमात में उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और वो भी बस कुछ वो नहीं है। मगर इश्यूज़ जिस पे हम कोशिश करते हैं कि उन पे फोकस करने की, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा पाकिस्तान के 2 मसले हैं। एक है बेरोज़गारी जो है वो 11% तक जा पहुंची है, 10.8
8% ٹو بی ایگزیکٹ 8% تھے. جتنا مرضی یہ دعوے کریں مہنگائی کم ہو گئی فلانا ہو گئی, 11% جو ہے بے روزگاری بڑھ گئی ہے. 2 کروڑ, یہ نوٹ کر لیں, میں بار بار دہراتا ہوں, 2 کروڑ نوجوان ہیں جو اس وقت بے روزگار بڑھے ہوئے ہیں, اور ان کو اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں نظر آتا. وہ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں, جائیدادیں بیچ کے 20-20 40-40 لاکھ روپے دے کے وہ ڈنکیوں میں جا رہے ہیں. یورپ میں سمندر میں گر کے ہزاروں سینکڑوں مر جاتے ہیں, ہفتوں میں سینکڑوں مر رہے ہیں, مگر یہاں سے بھاگ رہے ہیں اور کوئی اس کے اوپر سوال نہیں کر رہا کہ کیوں بے روزگاری ہے. اور اس کے بے روزگاری کیوں ہے؟ 2 ہی وجوہات ہوتی ہیں نا. ملک کے 2 بڑے سیکٹر ہیں, ایک زراعت ہے اور ایک انڈسٹری ہے. زراعت کا جو ہے اس وقت صورتحال یہ 33% آپ کی جو ہے نا کاٹن وہ کمزور ہو چکی, مطلب فصل اس دفعہ کم آ رہی ہے. اور جو گندم ہے, پچھلے سال آپ نے قیمہ نکال دیا کہ ان کی جو اجرت تھی, ان کی جو خرچہ تھا کسانوں کا, اس سے بھی سستی 3800 کا سپورٹ پرائز پر من ان سے وعدہ کیا تھا, وہ 2000 اور 2500 کے درمیان میں بچارے بیچ کے, وہ ان کا پہلے ہی برا حال تھا. کپاس فصل لگانے کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور اسی لیے 33% آئی ہے. ابھی اس وقت جو ہے گندم کی جو فصل لگ رہی ہے لگ چکی ہے, خوش سالی ہے, بارش نہیں ہو رہی. تو اس سال بھی کہہ رہے ہیں کہ 50% تک گندم کم ہو جائے گی, جس سے نہ صرف کہ پورا کسان تو 70% لیبر فورس ہے وہ ماری جائے گی, آپ کی معیشت بھی نہیں چلے گی. آپ کے فارن ایکسچینج میں جب امپورٹ کرنا پڑے گا بلینز آف ڈالر, یہ کوئی 5 سے 7 بلین ڈالر صرف آپ کی یہ جو کراپس ہیں ان کو امپورٹ کرنے میں لگتا ہے, تو انڈسٹری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کی, کہ بڑی انڈسٹری جو ہے اس کی صورتحال یہ دیکھ رہا تھا میں کہ یہ فگرز یہ تھے کہ جو مرضی پی ٹی آئی کو کہیں جی ان کے دور میں کام خراب ہوا, مگر 2021 تک جو ہے وہ 12% گروتھ ہو رہی تھی لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں. اس کے بعد سے پچھلے 2 سال میں وہ نیگیٹو میں چلی گئی. اس دفعہ مارجنل 0.98 جو ہے 1% سے بھی کم جو ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے. اس کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. میں آج کے آپ کو صرف یہ فگرز بتا دوں کہ اس وقت جو ہے 2 ٹیکسٹائل انڈسٹریز کا جو بحران ہے, ایپٹما کے مطابق 187 ملیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہوئی ہیں. اس سے زیادہ وہ انہیں کہا جی ہم چلا ہی نہیں سکتے ملیں فیکٹریاں, کیونکہ جو ہے بجلی اتنی زیادہ مہنگی ہے. پاکستان میں بجلی کے نرخ 17 سینٹ ہیں, جبکہ ہمارے مقابلے میں جو ملک ہے بنگلہ دیش میں 10 سینٹ ہے, ویتنام میں 8 ہے, انڈیا جو ہمارا مین کمپیٹیٹر ہے وہاں 6 سینٹ ہے. کہاں 17 سینٹ پر یونٹ اور کہاں 6 سینٹ, 1/3 ان کا جب ہمارے پہ کاسٹ ہے. اس کاسٹ کے اوپر اور دور دور تک حکومت ہمیں کوئی لالی پاپ دے دیتی ہے, یہ سولوشن نہیں بتا رہے کہ آپ نے انرجی سستی کیسے کرنی ہے. جو بڑے بڑے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں پتہ چلتے ہیں جی 50 پیسے پر یونٹ یا 1 روپے پر یونٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ فکر ہے کہ 50,000 سے زائد پاور لومز بند ہونے کا خطرہ اور برآمدات بھی افیکٹ ہوں گی. یہ جو ہے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے سیکٹری رضا باقر صاحب نے یہ فگرز دی ہے, انہوں نے بھی پریس کانفرنس دی ہے. انہوں نے کہا 50,000 سے زائد لومز بند ہو چکی ہیں, بالکل یہ بند ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے خام مال پر 18% ٹیکس جو ہے, اور درآمدی مال کو ٹیکس فری جب تک نہیں کیا جائے گا تو یہ ہماری ملیں اتنی مہنگی بجلی اور اتنے مہنگے انپوٹس کے اوپر یہ نہیں چل سکتی. سو یہ پہلے ہی ہماری فیکٹریاں بھی بند ہیں, ہماری زراعت کا بھی برا حال ہے. مگر گورنمنٹ تو کہہ رہی روشنیاں بھی واپس آ رہی ہیں, روشنیاں یہ واپس آ رہی ہیں کہ لائن لاسز بڑھ رہے ہیں, کوئی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, ٹرانسمیشن لوڈ شیڈنگ گرمیاں سردیاں جاری ہے. مگر نیپرا نے جو ایک مزیدار خبر ہے کہ اس دوران میں انہوں نے اپنی تنخواہیں خود ہی بڑھا لی ہیں کہ وہ کوئی 10 لاکھ کے قریب جو ہے نا جو سکیل ہوتا ہے جی ایم پی سکیل جسے کہتے ہیں مینجمنٹ پوزیشن سکیل جو ہوتا ہے, اس کے جو چیئرمین یہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ لگائے جاتے ہیں, پہلے ہی ان کی کوئی 8 لاکھ سے کوئی 10 لاکھ کے قریب تنخواہ تھی. انہوں نے بغیر کابینہ کی اجازت کے, جو کہ مینڈیٹری ہے, گورنمنٹ سے پوچھے بغیر ہی انہوں نے جو ہے وہ تقریباً کوئی 32 لاکھ روپے 32.5 لاکھ روپے
اپنی تنخواہ مہینے کی بڑھا لی ہے، خود ہی بڑھا لی ہے. باقی جو افسران ہیں ان کی 29 لاکھ تک ان کی تنخواہیں ہیں وداؤٹ کیبنٹ کے پرمیشن اپروول کے بغیر، اور اس نالائکی کے باوجود کہ نیپرا یہ اپنی ریگولیٹری کام نہیں کر پا رہے. یہ انرجی کی انڈسٹری کے حالات بتا دیے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے، لائن لاسز ہے، بجلی چوری ہو رہی ہے، ان سے کوئی اس کی پالیسی نہیں چل رہی، مگر تنخواہیں اپنی خود ہی بڑھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیوں نہ بڑھائیں. جب پارلیمان آج سینٹ سے یاد رہے کہ جو ہے اپنی تنخواہیں بڑھانے کا پارلیمنٹ نے وہ بل سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، انہوں نے 2,18,000 سے اپنی 5,18,000 کر دی ہے. بھاڑ میں جائے ملک، بھاڑ میں جائے عوام، مسائل، بجلی، پانی. وہ کہتے ہیں جی ہماری تنخواہیں بڑھائیں کیونکہ ہمیں اس لیے لایا کہ ہمارا خرچہ نہیں چل رہا. باہر گاڑیوں کی لائنیں ہیں، ان کے ایسٹس دیکھیں اربوں خربوں میں ہیں، مگر وہ بالکل جو ہے اپنی ان کا جو پرائرٹیز میں، ترجیحات میں ان کی، وہ کہتے ہیں جی تنخواہیں بڑھانا جو ہے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. یہ اس کے اندر تمام پارٹی شامل ہیں، پی ٹی آئی سمیت. اب جو آتا ہے کہ جو ٹیکسز ہیں، جو پس رہا ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے. میں آج کی خبریں مختلف جو چھپی ہوئی ہیں جھلکیاں پیش کر رہا ہوں جس سے کہ لارجر پکچر سمجھ آئے. دو قسم کا ملک، ایک وہ جو ہے پارلیمان میں اور سیاستدان میں اور گورنمنٹ اور اپوزیشن کر رہی ہے، بتاتے ہیں. ایک یہ جھلکیاں ہیں جو آج کے اخبار کی میں رینڈملی میں نے چوز کی ہیں کہ سب سے زیادہ جو ٹیکس دے رہی ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں 100 ارب روپیہ وہ دے چکی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے جو 10% جو ہوتی ہے وہ تو ان کو ان تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا، 25% تک اضافہ کر دیا گیا ہے، مگر پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہے. تو جو آپ کی میری تنخواہ ہے وہ ایٹ سورس کٹ جاتی ہے. تنخواہ ملنے سے پہلے وہ اپنا حصہ کاٹ لیتے ہیں. 45% تک ہم ٹیکس دے رہے ہیں. نہ تاجر ٹیکس دے رہا ہے، نہ آپ کا کوئی اور طبقہ ٹیکس دے رہا ہے. صرف ٹیکس دے رہے ہیں، نہیں ٹیکس جن سے زبردستی لیا جا رہا ہے وہ ہے سیلریڈ کلاس، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس وہ ہے. اس دوران میں وہ یہ رہا ہے کہ تمام سیکورٹی کے ایشوز چل رہے ہیں، گورننس کے ایشوز چل رہے ہیں. بلوچستان اور کے پی میں بہت برے حالات ہیں گورننس کے، سیم سیکورٹی کے گورننس کے حالات. سندھ اور پنجاب کے بھی کوئی بہت بہتر نہیں ہے، مگر لیڈرشپ غائب ہے. آصف زرداری صاحب وہ سیر کرتے رہتے ہیں. بلاول صاحب کا کوئی بیان، وہ بس ایک پی ٹی آئی کے خلاف تبرہ پڑھنا ہو تو وہ موجود ہیں، وہ حکومت کے بھی مزے لے رہے ہیں اور جواب دہ بھی نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب غائب ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر ہیں. ان کا جو امپورٹنٹ ایشوز جن کی میں ذکر کر رہا ہوں اس پہ بیانات نہیں آتے. نواز شریف صاحب ہاں ان کا روز کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. وہ ایک پرانی تقریر ہے ان کی اور وہ اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. اس میں گھوم پھر کے تھا کہ جناب ہاں آئی ایم ایف لے آئے تھے اور جب میں تھا ملک کے اندر جو ہے نا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ 2017 جب وہ گئے تھے اس وقت اکانومی کا بہت برا حال تھا. میں یاد کراتا رہتا ہوں کہ جناب اس وقت جو ہے $35 بلین کا ٹریڈ گیپ تھا، $20 بلین کے قریب کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس تھا اور ملک بہت زیادہ دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. ابھی بھی جو ہے ہم آئی ایم ایف سے پیکج تو لے لیا ہے، مگر کبھی جو ہے شہباز شریف صاحب ترلے کے لیے جا رہے ہیں یو اے ای، کبھی چائنا، کبھی سعودی عربیہ کہ جی ہم نے ان سے اپنا جو ری رول کرا لیا، جو قرضے لیے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں اگلی دفعہ دے دیں گے. یہ 5 سال سے سلسلہ جاری ہے. سلوشن نہیں کوئی دیتا، صرف یہ ہے کہ ترلا بڑھتا جا رہا ہے اور ترلوں پہ ہی یہ حکومت چل رہی ہے. تو یہ ہے وہ اکانومی کی صورتحال کہ جس کی میں نے کہا یہ بڑے مسائل ہیں. تو اگر آپ اپنے مہمان کا تعارف کروا دیں. بالکل، میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں میں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ہیں سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی صاحب نے جوائن کیا. سر بہت شکریہ. عامر صاحب صرف ایک سوال لے لیجئے، اتنا زیادہ جو آپ نے خبریں دی ہیں، ہم صحافیوں کے اوپر تو فیک نیوز کا قانون لاگو ہو جاتا ہے، گورنمنٹ فیک نیوز دے دی ہے یا پھر یہ مصدقہ جو آپ خبریں دے رہے ہیں یہ فیک نیوز ہے؟ اس کا کون تدارک کرے گا، کیسے پتا چلے گا؟ یہ ایک الگ پکچر ہے، گورنمنٹ ایک الگ پکچر پیش کرتی ہے. جی گورنمنٹ جو پکچر دیتی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں نے یہ گورنمنٹ کے ہی شماریات پیش کیے ہیں.
یہ جو شماریاتی ڈپارٹمنٹ ہے یہ اسٹیٹسٹک کے یہ 10.8 کا جو بے روزگاری کا فگر بھی میں نے ان کا دیا ہے. یہ LSM لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا زراعت کے بھی لارجلی گورنمنٹ کے ہیں. یہ وہ آج کے اخبارات کی مختلف جھلکیاں ہیں. تو گورنمنٹ کا جو یہ فیک کلیم ہے کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری, تو میں چاہوں گا درانی صاحب میں نے یہ کوشش کی ہے یہ رینڈم خبریں لے کے ایک پکچر پیش کرنے کی. ایک حکومت پیش کرتی ہے, میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ اپنا تبصرہ اس پہ انڈیپینڈنٹ تبصرہ دے دیں. عامر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ساری سچویشن کو جو آپ نے بیان فرمائی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ملک میں حکومت ایگزسٹ نہیں کرتی بلکہ ایک نشریاتی ادارہ ہے جو خبریں نشر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جس پہ پیکا بھی نہیں لگتا اور وہ بس اپنے نشر کرتے جا رہے ہیں. انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ریئلٹی ہے اور پبلک کس چیز کو فیس کر رہی ہے. اور ایون ہمارے جو اس کے ہے مطلب پچھلے 3 مہینے میں جو ہے 1 بلین ریزرو آپ کا کم ہو گیا ہے, اس کا بھی مطلب 8 ہفتے میں پچھلے 8 ہفتے میں یہ میں نے مس کر دیا تھا ایکسٹرنل فائنینسنگ کے پچھلے 8 ہفتے میں $1 ارب جو ہے وہ اڑ چکا ہوا ہے. $3.5 بلین کا ہمارا ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ رہتا ہے جو کہ ترلوں سے ہم پورا کر رہے ہیں, وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. پلیز تھینک یو فار ایڈنگ اپ. اچھا اس میں اور پھر یہ دیکھیں ادھر جاتے ہیں سندھ میں جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے جی وہ نیشنل ہائی وے وہ بننی ہے, موٹر وے بننی ہے, تو اس کے پیسے DC کو دیے, وہ لے کے بھاگ گیا. نیپرا والوں کا آتا ہے کہ جی انہوں نے بغیر پوچھے اپنی تنخواہ بڑھا لی. مطلب یہ ہے کہ پورا ملک جو ہے اس کے اندر گورننس ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. اصل میں جو حقیقت ہے حکومت خود ایگزسٹ نہیں کر رہی. مطلب یہ ایک ایسی گھس واسیوں کی حکومت جب اگر ہو نا, گھس واسیے جو ہوتے ہیں مطلب یہ گھس بیٹھیے کے بعد آپ نے گھس واسیے کیا اصطلاح ہے یہ جو گھس واسیوں کی حکومت ہے جو نہ زمین میں ہے نہ آسمان پہ ہے, وہ صرف اور صرف مطلب پیسوں کی طرف نظر رکھے ہوئے ایک حکومت ہے جو چل رہی ہے. اور عوام کا یہ حال ہے کہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھی, میں نے وہ ریڈیو پہ بینر لگے ہوئے دیکھے تو وہ ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی پولیس والوں نے ہمارے سے پیسے بھی لے لیے ہیں, بینر بھی لگا لیے ہیں, اور کہتے ہیں اگر نہیں لگاؤ گے تو تمہیں کھڑا نہیں ہونے دیں. اچھا ایک نئے بیج بونے والی مشین آتی ہے, کہتے ہیں جی اس سے اتنی ہماری اس میں اضافہ ہو گیا, ابھی مطلب مشین ابھی آئی ہے تو اضافہ پہلے ہو گیا. مطلب ایسی صورتحال میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو الفاظ میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا, حکومت صرف اشتہارات میں ہی بیان کر سکتی ہے. آپ نے ویسے ایک بڑی اچھی بات کی کہ پیکا کا قانون جو ہے گورنمنٹ پہ لاگو نہیں ہوتا, انہوں نے اپنی ایگزیمپشن لے لی بھی ہے, اور دن رات اشتہاروں کی فارم میں یا پروپیگنڈے کی فارم میں اس کو اگر ہم فیک نیوز نہ کہیں جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کہ جناب تمام مسائل حل ہو گئے ہیں, ان پہ کوئی اس کا نہیں ہے. مجھے اور آپ کو 3 سال قید ہو سکتی ہے, پلیز جاری رکھیے گا. تو میں تو یہ جب یہ موٹر وے بنی تھی نا لاہور کی اور اسلام آباد کی, تو ہم اس پہ سفر کیا کرتے تھے, تو جب اس سے اترتے تھے تو پاکستان ہوتا تھا, اس پہ آتے تھے تو بالکل پاکستان سے. تو ہم کہتے تھے یہ 4 گھنٹے کی میاں صاحب نے فلم چلا دی ہے جس کے اندر آپ حقیقت سے دور ہو کے آپ جو ہے ایک ایسی سڑک پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی معاشرے کے بیچ میں سے نہیں ہے. بین ہی اس وقت حکومت جو تاثر بنا رہی ہے وہ اس چیز کا بنا رہی ہے جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا. اور اس چیز کو اب میں تو جتنے بھی میرے سے ملتے ہیں ہسٹری پڑھنے والے باقی لوگ, ان سے میں پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ایسے حالات میں کیا ہوا کرتا ہے, اور یہ مطلب ایسی حکومتیں جو ہیں وہ کہاں جا کے ختم ہوتی ہیں اور کیا ان کا انجام ہوا کرتا ہے. تو یہ ایک مطلب بہت ہی تکلیف دہ سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت ہی تکلیف دہ ملتا ہے, لیکن ہم بہرحال اس کو فیس تو کر رہے ہیں.
آپ نے یہ جو میں اس طرح کے آپ کے جو زرعی اقوال ہوتے ہیں جو ہے نا کوٹیبل کوٹس کہ موٹر وے سے اتریں تو صحیح پاکستان کا پتہ چلتا ہے، اور یہ شرافیہ ہی کے متعلق بنائی گئی تھی اور شرافیہ ہی زیادہ استعمال کرتی ہیں، سڑکیں تو اچھی بات ہے، مگر ہمیں یہ اب اسٹیبلش ہو گئی کہ آئی پی پی انرجی پالیسی اور یہ انفراسٹرکچر جو کہ ڈالروں میں بنایا گیا، انڈیا نے یاد رہے کہ مودی صاحب نے 80,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی ہیں مگر اپنے روپوں سے کی ہیں، یہ جو ڈالروں میں بنائی گئی ہیں اور ہمیں اب ڈالر ہے نہیں دینے کے اور ٹول ٹیکس بڑھا کے روپے ان سے لیے جا رہے ہیں، یہ ڈیٹ ٹریپ ہمارا اس وجہ سے ہے۔ اور دن رات نواز شریف کا بھی میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ جی ہم نے پہلے بھی جو ہے نا ملک رفاٹ ہونے سے بچا لیا تو اب بھی بچا لیا، یہ تغرے کر کے ایل آئی سے ہر ہفتے یو اے ای، سعودی عربیہ، چائنا سے لے لیتے ہیں، سلوشن نہیں دیتے، تو کیا کریں پھر ایسا؟ ہمارے پاس چوائسز کیا رہ جاتی ہیں؟ دیکھیں سر، چوائسز تو آپ کے پاس یہ رہ گئی ہیں کہ کتنے قوانین آپ نے پاس کیے ہیں جس کے مطابق حکومت کے کسی بھی معاملے کے بارے میں کوئی بھی شہری جو ہے انفارمیشن لے سکتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ایف بی آر کے بارے میں کہ ان کی آؤٹ سٹینڈنگ جو پیبلز ہیں ان کے ریفرنس سے کوئی انفارمیشن لے کے دکھائیں۔ مجھے پنجاب کے اور کسی صوبے کے بجٹ میں ایلوکیشن کتنی تھی اور خرچہ کتنا ہوا ہے وہ لے کے بتائیں، کچھ نہیں ملتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس اور ان کی ایک اور جو میرا وہ بگ پکچر جو میں پیش کر رہا تھا، منظر کشی کر رہا تھا، اس میں کہ 480 ارب کا شارٹ فال ہے آئی ایم ایف کے لیے، یہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے ایک لال جھنڈی ہے کہ یہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوا۔ لاسٹ ٹائم جو ہے بائیڈن صاحب نے لاسٹ منٹ پہ یہ ایک اشارہ دے کے آئی ایم ایف سے ہمیں پروو کروا دیا تھا، اس دفعہ ابھی ٹرمپ صاحب آگے ہیں، ابھی پتہ نہیں کہ اللہ کرے گا، لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا آئی ایم ایف پاس، مگر وہ ایک تلوار لٹک ضرور رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں وہ ورلڈ بینک کا ایک وہ آیا ہے ڈیلیگیشن، وہ 10 سال کے لیے 10 سال کے عرصے میں ایک سرٹن فگر جو ہے 40 ارب ڈالر کا ہے، یہاں پہ لٹیاں پڑ رہی ہیں، مگر ہم پہلے ہی قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ پروجیکٹ وہ ہوتے ہیں جس کا آدھے سے زیادہ وہ خود ہی اپنی تنخواہوں میں اور کنسلٹنسی میں لے جاتے ہیں اور ہماری وہ ترجیحات نہیں ہیں، سو یہ لینے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا حالات کیا ہیں۔ اب قرضے لے کے، قرضوں پہ خوشیاں منا کے، قرضوں کے اشتہارات چلا کے، قرضوں کے اوپر جو ہے وہ دھمالے ڈال کے عوام نے تو پھر رونا ہی ہے، عوام تو کشتیوں میں ڈوب ہی رہے ہیں۔ کاش کوئی کشتی ہوتی جس میں حکمرانوں کو ڈبویا جا سکتا، وہ تو ابھی ایسی کوئی کشتی بنی نہیں ہے، وہ تو نکل جاتے ہیں اوپر سے۔ تو یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے عامر صاحب، یہ تو مطلب اب اس کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے انسان، کپڑے پھاڑ لے، گالیاں دینی شروع کر دے، ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دے، کس طریقے سے مطلب بے شرمی کا ایک ایسا ہتھیار ہے حکمرانوں کے پاس کہ انہوں نے ہر جگہ پہ بے شرمی ملی ہوئی ہے اور کوئی ان کو مطلب اس چیز کے اوپر کوئی ضمیر نہیں ان کا جھنجھوڑتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ان کا گھبرانا کا تو ہے، مگر دائیں صاحب اپوزیشن کا بھی جو میں نے منظر کشی کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں وہ ایک بالکل بچگانہ لیول سے بھی بہت آگے چلی گئی ہیں، اور زیادہ تر فوکس ہے یہ ان ایشوز کے اوپر، ان کی طرف سے آوازیں نہیں آتی ہیں، کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتا، کوئی میں نے نہیں، عرصے ہفتے مہینے ہو گئے ہیں کسی کو کہ اکنامک سٹیٹ آف افیئرز کے اوپر اور انرجی کے اوپر یا کوئی ان کی وہ پریس کانفرنس کی جائے، آپس کی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ مگر یہ کیونکہ آپ بہت زیادہ یہ جو اپوزیشن الائنسز کے حصہ بھی رہتے ہیں اور ملتے جلتے بھی رہتے ہیں، تو یہ کوئی آپ سکوپ دیکھتے ہیں کہ ادھر کچھ مناسب قسم کا کوئی کٹ ہو کے یہ کوئی پریشر کریٹ کر سکیں گے؟ ہاں ہمیں سب اب یہ تو بالکل میرا اپنا سبجیکٹ آ گیا نا، جس پہ آپ نے پہلے تو آپ نے ہمیں اکانومی کی سیر کرائی ہے، اس میں تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس میں یہ کھیل کود کا میدان ہے، تو اس پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کے اندر کوئی توڑ پھوڑ بھی نہیں ہے، کوئی اختلافات بھی نہیں ہے، مجھے تو ہر طرف مکمل اتفاق لگ رہا ہے۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے لیڈر پارلیمنٹ میں منتخب ہو کے آگے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب اندر ہی رہیں تو وہ پارلیمنٹ میں رہیں۔
اب تک آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اناؤنس کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی پارٹی نے نہیں کی، وہ خان صاحب نے اندر سے امپوز کی ہے اور وہ ہوئی ہے۔ میرا یہ خیال ہے، جس کے لیے اب میرا خیال ہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل الائنس اور ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے، جس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں پاکستان کے اندر عوام میں امید پیدا ہو۔ اب جتنا ڈپریشن حکومت پیدا کر رہی ہے اتنا ہی ڈپریشن اپوزیشن بھی پیدا کر رہی ہے کہ اپوزیشن کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اب تک آپ یہ دیکھیں کہ مطلب وہ اسمبلی جو نامکمل ہے، وہ اسمبلی جس کے پاس قانون سازی کا بھی اختیار نہیں ہے، وہ اسمبلی جو دھاندلی کی بنی ہوئی ہے، جس کی اپنی جو ہے حیثیت متنازع ہے، جس کے بارے میں سارے الفاظ استعمال کرتی ہے اپوزیشن بھی، پی ٹی آئی بھی، لیکن اسی اسمبلی سے جب وہ امینڈمنٹ ہونے لگتی ہے 26ویں تو ان سے جا کے مذاکرات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسی اسمبلی کے اندر سے وہ پاس بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور اپنی تنخواہوں کے اضافے کو بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ ڈیفرنٹ یہ پیکا ایکٹ جو ہے یہ کس کمیٹی کی طرف سے آیا ہے؟ ہاں جی، مطلب وہاں کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج 5 جو ہے نا بل جو ہے 12 منٹ کے اندر پاس کر دیے ہیں، اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں لمبی تاریخیں، ابھی جو پی ٹی آئی کی طرف سے بیان دیا ہے انہوں نے کہا جی عید کے بعد سوچیں گے کہ ہم نے کب جو ہے کوئی پروٹیسٹ احتجاج کرنا ہے، مگر 1.5-2 مہینے تو گزر گئے، اس طرح ہی 2.5-3 سال پی ڈی ایم اور یہ ملا کے گزر گئے، سال اس گورنمنٹ کو گزر گیا، 1-2 سال ایسے ہی گزر جائیں گے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان باہر آتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا، ان کی ترجیحات بھی نہیں ہے۔ یہ ذرا پروڈیوسر ان دا مین ٹائم دورانی صاحب جواب دیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذرا بیان تیار کر لیجئے گا، ان کے جواب کے بعد وہ دکھوانا ہے آپ نے۔ عمران خان صاحب کو باہر لانے میں اگر کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، خیر حکومت تو اندر رکھنے میں انٹرسٹڈ اگر ہوگی تو بڑی بیوقوف ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو اندر رکھ کے جو واحد نقصان ہو رہا ہے وہ حکومت کا ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ان کو اندر رکھنے کے اندر جو ان کی اپنی پارٹی کا رول ہے وہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ وہ پتہ ہے کہ ایک جگہ سے بیٹھتے ہیں، کھانا کھا کے اٹھتے ہیں، وہاں فوٹو بناتے ہیں، پھر دوسری جگہ جا کے کھانا کھاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے فوٹو بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے۔ یہ کس قسم کا الائنس ہے جو کچھ کرتا ہی نہیں ہے کھانا کھانے اور فوٹو تروانے کے علاوہ، جس کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے؟ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت عوام کے اندر مایوسی جتنی حکومت پیدا کر رہی ہے اتنی ہی اپوزیشن بھی پیدا کر رہی ہے، اور اگر یہی کیفیت اپوزیشن کی رہتی ہے تو پھر، اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے بھی جو کالز آتی ہیں وہ بہت ہی اگریسو کالز ہوتی ہیں، جبکہ پولیٹیکل کالز جو ہوتی ہیں وہ پرپیچول ہوتی ہیں۔ اب مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جی ایک زمانے میں لوگ ہر جمعے کے دن گرفتاریاں، بھٹو صاحب کے خلاف جب تحریک چل رہی تھی ہر جمعے کو آ کے گرفتاریاں دی جاتی تھی پورے ملک میں، اور پھر لوگ چھوٹ بھی جاتے تھے۔ اگر دفعہ MRD میں ہم کالج میں ہوتے تھے تو وہ ریگل چوک پہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے جاتے تھے کیونکہ وہاں پہ وہ گرفتاری پیش ہوتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جی اگر آپ نے 144 لگا ہوا ہے تو ہم خود پاسبان میں نکالتے تھے، 2 بندے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل پڑتے تھے کہ جی ہم 144 نہیں توڑے، ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خواتین کے اسی قسم کے مظاہرے، یہ تو حکومت نے جو سپریشن کیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور جو اپوزیشن نے خود ڈپریشن کریٹ کیا ہے اپنے ورکر کے اوپر۔ اور آپ یہ دیکھیں اب تک عمران خان صاحب کی کال پہ جتنے مظاہرے پاکستان میں ہوئے ہیں اس میں ان کی کہیں کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آئی، کہیں وہ گاڑی میں بیٹھ کے ڈر کے جو ہے وہ کر رہے ہیں اپنا ویلاگ وہاں سے گاڑی میں سے کر رہا ہے، کوئی کھچوا کے نکل رہے ہیں۔ مطلب ایسا لگتا ہے کہ، اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ایک طرف تو پارٹی میں عمران خان صاحب ہیں اور دوسری طرف عوام ہے، بیچ میں عوام نے کبھی مایوس نہیں ان کو کیا، ان کے تمام جلسے کام عوام کے لیول پہ ہو جاتے ہیں۔ باقی لیڈرشپ کا وہ جنید اکبر صاحب خود بتاتے ہیں کہ وہ کئی ملے جلے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں گرفتار کر لیجئے گا، ذرا گھسیٹ کے بھی اچھے لیجئے گا، ذرا تصویر بھی اچھی بات جائے۔ اچھا، اب اور یہ بھی نہیں ہوتا جی، مطلب گرفتاریاں بھی تو وہ بھی تو، اب دیکھیں پنجاب میں کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کوئی بھی نہیں ہوئی، اور وہ تو یہاں تو گھروں سے بیچارے ورکرز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیڈر تو محفوظ رہتے ہیں سارے۔ تو لہذا اس ساری سچویشن میں جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ
بہت کلیئرلی ابھی ایک انیشیٹو ہوا ہے البتہ KPK میں جس میں کہ تمام فورسز کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور وہ تھا کہ جو دہشت گردی کے وہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے اس کے دہشت گردی کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے درانی صاحب آج اسمبلی فلور کے اوپر کی اور بڑی گرج برج کے ساتھ اس سے بہت انہوں نے سخت باتیں کی ہیں جو کہ جنرلی میوٹ بھی ہوتی رہی ہیں، مگر یہ بڑی سخت باتیں آج انہوں نے کی ہیں۔ مولانا صاحب پلیز دیکھیں جی، میرا تو مولانا سے آپ کو پتہ ہے میرا بہت ذاتی تعلق ہے، اور ان کے والد صاحب سے ہم نے بہت سیکھے، اور ایک آپ کو تاریخی بات بتاؤں کہ نواب نصر اللہ خان صاحب جو تھے، جو ان کا آفس تھا وہاں پہ لاہور میں، تو اس کے ایک کمرے میں انہوں نے مولانا کی فوٹو لگائی ہوئی تھی، ینگ مولانا کی، جس میں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ریلوے اسٹیشن کے پاس دفتر میں ہم نے بڑی پریس کانفرنس کی ہوئی ہے، ہاں وہاں پہ فوٹو لگائی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے یہ جمہوریت کے لیے جو ہے بہت بڑا ایک رول پلے کریں گے۔ مولانا نے کیا بھی ہے، لیکن میں 26ویں ترمیم کے بارے میں نے بڑا دست بستہ جو ہے وہ اپنی گزارش کی ہے کہ 26ویں ترمیم میں جن لوگوں نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا ہے وہ حقیقت میں حکومت کا حصہ بن چکے ہیں، تا وقت کے وہ اس سے اپنی برات کا اعلان کریں، مولانا سمیت۔ اور میں اس معاملے میں مولانا سے ڈیفینیٹلی ملوں گا بھی، ان سے گزارش بھی کروں گا کہ یہ وہ 26ویں ترمیم جس نے پاکستان کے عوام کو معطل کر دیا ہے، آئین کو معطل کر دیا، عدالتوں کو معطل کر دیا، اور پاکستان کے اندر عام آدمی کی امید کو بھی معطل کر دیا ہے۔ اور میں تو یہ اس چیز کو محسوس کرتا تھا کہ یہ جو پورا سسٹم ہے 47 والا، یہ عدالتوں کے ذریعے 45 تک آئے گا۔ بہت دفعہ میں نے آپ کے ساتھ اس ایشو پہ بات بھی کی ہے، لیکن اسی بات کے بجائے جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے ذریعے عدالتوں کو ہمارے زمانے میں، مشرف صاحب کے زمانے میں بننے والے ڈوگر کورٹس میں کنورٹ کر دیا گیا، اور آج جو ہے عدالتوں کے اندر سے ہی جو صدا اٹھے وہی اٹھ سکتی ہے، اور اٹھے گی بھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ آج کل ویسے درانی صاحب میرا ذاتی خیال ہے کہ ڈوگر کورٹ سے حالات بہت زیادہ برے ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہ اس عدالت کا بھی آج ہی کی یہ خبر ہے کہ آج جو ہے کمیٹیاں متعدد قسم کی سپریم کورٹ میں بنائی گئی ہیں، اس میں تمام ہی جج حضرات ہیں، مگر سینئر ترین جو اس وقت جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عقیل، جسٹس عائشہ، یوزول سسپیکٹ جنہیں آج کل کہا جاتا ہے کلب آف یوزول سسپیکٹ، ان کا کسی انتظامی کمیٹی میں، کسی وہ کمیٹی میں بس یہی لوگ نہیں ہے۔ پلیز وہ جاری رکھیے گا۔ اچھا، اس میں دیکھیں میں عامر صاحب یہ بتاؤں کہ اس وقت یہ تو ایک سائیڈ ہے، دوسری سائیڈ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی بہت ناراض ہیں اس وقت، اور وہ ان کی ناراضگی جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ وہ جب عوام میں جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو ہمارا بٹا ہی گول ہو رہا ہے۔ عوام میں تو ابھی آیا ہی نہیں ہے، درانی صاحب بہت لمبا عرصہ گزر گیا، عوام کے درمیان نہیں ہے وہ۔ جب وہ اسیس کرتے ہیں نا، اب وہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی نیا الیکشن کمشنر جو ہے وہ میری مرضی کا لگنا چاہیے۔ اچھا، خبر دے رہے ہیں آپ؟ ہاں، وہ کہتے ہیں جی فائز عیسیٰ کو انہی کے مطلب سب کی مرضی چلے گی پی ٹی آئی کے علاوہ؟ ہاں، وہ نہیں وہ تو پی ٹی آئی کے لیے تو یہ اتحاد کا ایک پروجیکٹ آیا تھا جس میں خیال یہ تھا کہ ایک گرینڈ الائنس بنوا دیا جائے گا جس کی صدارت جو ہے کسی مناسب آدمی کے پاس چلی جائے، اور اس کے ذریعے اپوزیشن کی لسٹ میں وہ نام ایڈ کرا دیا جائے گا جس کو بنانا ہوگا۔ جیسے آپ یہ یہاں پہ مولانا کے ساتھ اپنی دوستی نبھا رہے ہیں، کھل کے بات کریں کہ یہ مارکیٹ میں یہ چل رہی ہے کہ مولانا پہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جیسے پھر الزام لگتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی ان کا کوئی کام نہیں رکتا، ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں یہ پیش ہے کہ یہ جو گرینڈ الائنس بنے گا اپوزیشن کا، اس کی صدارت ایک تو ان کے پاس ہو، دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے اندر ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے بھی کچھ فرمائشیں ہیں، اور فیوچر کے اندر کوئی الیکٹورل لائنز کے اندر سیٹس کی کچھ وہ بھی بات چیت ہوتی ہے۔ جی، مطلب اب دیکھیں، اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، اگر اپوزیشن کے ذریعے الیکشن کمشنر کا نام آ جاتا ہے جس کو وہ بنانا چاہتے ہیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے ان کے لیے، لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹ جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس بندے کو بلاؤ، ٹھیک ہے جی۔ وہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی میری مرضی کا بناؤ۔
उनकी मर्जी का बन भी जाएगा, मगर बननी तो इन पोजीशनों पे वही बंदे हैं जिन्होंने बनाने वालों ने बनाने। हाँ, तो लेकिन नासिर का एडवाइजर कोई आ भी जाएगा तो उसका इख्तियार क्या होगा, उसकी ताकत क्या होगी। वो मियाँ साहब कहते हैं कि जी इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बढ़ाया सी ते असी फिर अपने बंदे नूं नायब वजीर आजम बढ़ा लिया। मतलब ये है कि उन्होंने भी तो अब जो फड्डा इस वक्त है वो ये भी है, और इसी तरह से कराची के अंदर भी बहुत इस वक्त स्ट्रेसेस डेवलप हुई हैं ताजरों के नाम के ऊपर। ताजर जब शिकायत करते हैं पीपल्स पार्टी के भत्तों की और बाकी चीज़ों की, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया जाता है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, और वो उनको बहुत बुरा भला कहते हैं। और इसके नतीजे में अब एक काउंटर ऑपरेशन जो है वो सिंध में शुरू हुआ चाहता है, जिसमें कि इंतज़ामी अमूर जो हैं उसके अंदर सूबाई हुकूमत का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम होती नज़र आ रही है, और उसकी जगह पे इंतज़ामी तौर पे चीज़ों को डील किया जाएगा। कितने दिन होगा, नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये अलग बात है। तो लिहाजा मैं इस वक्त ये महसूस कर रहा हूँ कि इस रमज़ान के अंदर वो जो 12 मसाले हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे, और इसके बाद जो है 12 मसाले अच्छा है। हाँ, इसके बाद जो है रमज़ान के बाद होना ये चाहिए कि अपोजिशन जो है वो अपना एक रोल प्ले करे। और इस वक्त जो KPK के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक तो अफ़गानिस्तान के रेफरेंस से जो KP गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि वो अपना एक डेलीगेशन भेज रहे हैं, बैरिस्टर सैफ उसको लीड कर रहे हैं, और वो अफगानिस्तान जाएगा। मैं जो क्योंकि उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का अप्रूवल होगा तो वो जाएगा है। देखें, जब आर्मी चीफ गए थे वहाँ पे उस वक़्त इसने वज़ीर आला ने बात की थी उनसे, और वो उनकी इजाज़त से ही उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। ये वैसे कंफ्यूजन आ जाता है कि एक तरफ इमरान खान को 14 साल वो हो गई और कोई सुनवाई सुनने में नज़र नहीं आती, साथ में वो इतना जो है कि इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे फॉरेन अफेयर्स के भी हल करने में मदद कर रहे हैं। देखें, ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो बाज़ मजबूरियाँ होती हैं हुकूमत की, बाज़ मजबूरियाँ होती हैं इस्टेब्लिशमेंट की। देखें, आप अपने बॉर्डर्स के ऊपर जंग नहीं कर सकते, आप अपने कौम के साथ नहीं लड़ सकते, आप इस वक्त दहशतगर्दी का मुकाबला अकेले बंदूक से नहीं कर सकते, उसके लिए हिकमत अमली की भी ज़रूरत है। और KPK और अफ़गानिस्तान का जो एक रिलेशन है, मैं खुद चूँकि बहुत करीब से उन सारे मामलात को देखता हूँ, तो उस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो सारे, मेरी अभी मुलाकात भी हुई थी एम्बेसडर इससे, अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर से भी, और उसमें भी जो मुझे चीज़ महसूस हुई है वो ये हुई है कि वहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है सूबाई हुकूमत के लिए भी, और ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है ये वहाँ पे वेरी वेल रिसीव्ड है, गलतफहमियां दूर करने में भी मदद, और ये पाकिस्तान के लिए है। और मैं समझता हूँ, देखें, पाकिस्तान तो अबव है हमारे इख्तलाफात से, पाकिस्तान के मफादात जो हैं वो सियासी टकराव से आगे बढ़ते हुए हैं। तो इसी लिहाज से ये जो वहाँ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि KP गवर्नमेंट के ऊपर इमरान खान साहब का भी पूरा ट्रस्ट है, और एट द सेम टाइम उनकी भी कंप्लीट सबमिशन है टुवर्ड्स द लीडरशिप। ये नहीं है कि बहरहाल ये एक बड़ी चंबे की बात है। आप ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट तो जाहिर है उन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बदला तो ट्रस्ट तो वो है ही है, पता नहीं ये मजबूरी है, हालात का तकाजा है, या उनकी मंशा है। मगर ये एक इंटरेस्टिंग है कि ये कॉपरेशन भी चल, मज़ामत भी चल रही है, मुफाहमत भी चल रही है। दूसरी आपने एक बड़ी खबर दी है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को टाइट किया जा रहा है। बाद में हमें खबर आ जाती है कि जी ये इस तरह के भी ट्रेंड्स चलते हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है बिलावल। और तीसरी जो आपने ज़बरदस्त खबर दी है कि ये ग्रैंड अलायंस जो अपोजिशन का हो रहा है उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या ख्वाहिशात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये खबरें देने का। थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी और अदालती मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। के
بعد एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। अदालती महाज पर भी बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक भी लाजमी तौर पे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब हैं, ये मेंबर कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी अबूजर, मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आ जाता हूँ कि इमरान खान जेल में हैं, बाकी आपकी टॉप लीडरशिप भी जेल में है, सैकड़ों हज़ारों आपके कारकुनान के ऊपर मुकदमात भी हैं, जेलों में भी हैं, मगर यहाँ जो है आपके ज्वाइन करने से मैं मंजर कशी कर रहा था कि आपसी जो लड़ाइयाँ हैं वो बचगाना लेवल तक पहुँच गई और फोकस उन बचगाना लड़ाइयों पे ज़्यादा हो गया है, एक कंसर्टेड किस्म का ऑर्गेनाइज्ड एहतजाज से ज़्यादा। जी आमिर साहब देखें, एक बात तो आप नोट कर लें, जब कोई भी घर का बड़ा जो होता है, अगर फॉर इंस्टेंस जैसे खान साहब हैं, वो वालिद ही हैं, हमारी पॉलिटिकल जो एक पार्टी है इसके वालिद का उनका रोल है, उसमें फादरली फिगर है, तो जब घर का बड़ा नहीं होता मौजूद तो जाहिर बात है जो डिफरेंसेस हैं वो आते हैं। लेकिन ये अभी जिस तरह के डिफरेंसेस हैं, इस पे एक चीज पे इमरान खान साहब का बड़ा अभी पूरा एक व्यू था, बड़ा फर्म व्यू था, और पार्टी का भी फर्म व्यू है कि अगर कोई भी इनडिसिप्लिन का इंसिडेंट होगा तो उस पर अब जीरो टॉलरेंस होगी, क्योंकि इनडिसिप्लिन की वजह से काफी दफा हमें परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। सो कोई भी पार्टी का डिसिप्लिन होगा, कोई वायलेशन होगी, और जो हमारे लोग हैं मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मगर जो भी आता है वो एक मुख्तलिफ उनका क्लेम कर देता है, दावा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा जी हमारी इमरान खान ने सुलह करवा दी है, और शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि नहीं जी मेरी कोई सुलह नहीं है, मुझे कोई ऐसा पैगाम नहीं है, और मैंने देखा आपके पार्टी का एक जो है एलामिया भी दिया गया है कि जिसमें उनको निकाल दिया कि उन्होंने कहा जी इससे कोई ताल्लुक नहीं है फवाद चौधरी से। असल हकीकत क्या है? देखिए आमिर साहब, जो भी खान साहब का पैगाम होता है, मैसेज होता है, या तो आपको वो पीटीआई ऑफिशियल पे ट्विटर पे मिलेगा, या उनकी अपनी ट्वीट पे मिलेगा, या फिर जो हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, जो वकास अकरम साहब हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनके थ्रू मिलेगा, या चेयरमैन साहब के थ्रू मिलेगा, या सेक्रेटरी जनरल साहब के थ्रू मिलेगा। इसके अलावा कोई भी चीज खान साहब से अगर लिंक करके बताई जाती है तो उसको बेशक मैं भी कह रहा हूं, तो मैं यही कहूंगा कि अगर हम अपना बयानिया देखें जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आता है वही क्रेडिबल है, वही वेरीफाइबल है, और वही खान साहब ने चैनल कहा है। इसका मतलब है अबूजर साहब की इमरान खान साहब को नहीं पता कि डियाला के गेट नंबर 5 पे क्या हुआ, किसने किसको चपेड़े कराई, किसी को ये खान साहब को नहीं पता, आप ये भी बता रहे हैं? देखें, अब अंदर उस दिन मैं वहां पे था नहीं, लेकिन बात तो मेरे ख्याल से बताई गई होगी, और उसके बाद जो अभी पॉलिटिकल कमेटी का जो फैसला आया है, ये एक देखें यूनानिमस फैसला है, वहां पे मीटिंग हुई, वहां पे फैसला आया, जो पॉलिटिकल कमेटी ने बयानिया दिया है वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है, वही खान साहब का मैसेज है, इसके अलावा कोई मैसेज नहीं है। कोई अगर वो बात करे, ये बात करे, दिस इज नॉट क्रेडिबल। जो पॉलिटिकल कमेटी ने बात की है या इंफॉर्मेशन डिपार्टमैंट ने बात की है, इस तरह ही अबू सर शेर अफजल मरवत के ऊपर भी जो पार्टी का कम्युनिके इमरान खान के हवाले से आया कि जिनको पार्टी से निकाल दिया जाए, मगर वहाँ एक बहुत बड़ा तबका पार्टी का कहता है जी वो खान साहब से बात करेंगे। उसके बाद जो अब उनके आज टीवी के ऊपर मुख्तलिफ बयान चल रहे थे कि जनाब मेरे साथ अवाम हैं और मैं और अवाम डायरेक्ट हैं, तो उनका जी जेब में अपना मुझे निकालने कोई भी पार्टी से मुझे नहीं निकाल सकता। देखें, ये इस तरह तो नहीं कहा जा सकता, और ये खान साहब का ही जो डिसीजन था, जो कम्युनिकेट किया गया था उनकी एक्सपल्शन से रिलेटेड शेर अफजल मरवत साहब की, उसके बाद अगर खान साहब कोई फैसला अपना तब्दील करे तो फिर एक अलहदा बात है, लेकिन फिलहाल ना वो उस फैसले को रिव्यू कर रहे हैं, ना इस फैसले को उन्होंने भी चेंज किया है, तो आज की तारीख तक तो फैसला वही है जो एक्सपल्शन से रिलेटेड लिया गया। मुलाकात के लिए तो बुला लिया, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि मरवत साहब को खान साहब ने बुलाया कि मुलाकात ऐसी खबर में कोई सदाकत नहीं है, वो खबर कुछ हमारे मुलाकातें तो सबकी बंद हो गई हैं, सुना है। जी, वो खबर ऑफिशियली नहीं है, वो ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक। मुलाकातें तो हमें बताया गया अभी सभी की बंद हो गई हैं, पेशियां भी लंबी हैं, आपके एहतजाज भी लंबे हैं। अभी जो बताया जा रहा है कि ईद के बाद सोचा जाएगा 2 महीने बाद। देखिए ये बिल्कुल आमिर साहब, मैं आज बल्कि सुबह लाहौर से 6 बजे निकला, तो जब मैं रास्ते में था, अभी मैंने 1.5 घंटे का सफर तय किया, तो मैसेज आया मुझे सलमान सफदर साहब का कि जो केस है वो एडजर्न हो गया है। पिछले GHQ वाले केस की डेट 26 पड़ी, और इस केस की आज वाले जो तोशाखाना 2 है इसकी तारीख जो है वो 27 पड़ी, और कोई रीजन असाइन नहीं किया गया
کوئی ریڈر نے جب میسج کمیونیکیٹ کیا نہیں بتایا کہ کیوں ایڈجرن کیا گیا ہے. ظاہری بات ہے اس سے میری اپریہینشن یہی ہے, لگ رہا بھی یہی ہے, ریزنیبل اپریہینشن ہے کہ خان صاحب سے ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے 26 اور 27 تاریخ تک, جس میں ابھی 10-12 دن ہے. تو اپروکسیمیٹلی 2 ویکس کی کمیونیکیشن گیپ میرے خیال سے کرنے کو کوئی مس ایڈونچر ہے, کوئی اٹیمپٹ ہے. اب کل صبح ہمارا لائرز کی میٹنگ کا دن ہے اور فیملی کا. آئی ہوپ یہ عقل کو ہاتھ لگائیں اور ہماری جو میٹنگ ہے وہ الاؤ کروا دیں, ادروائز ہم اس کو احتجاج کریں گے. یہ ہم اکتوبر کو ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے. جو پہلے انہوں نے اکتوبر میں یہ کیا, ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ کے سارے جو بنیادی حقوق تھے ان کو پامال کیا, ان کو مینٹل ٹارچر کیا. اور اگر یہ انسیڈنٹ دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے, کل ملاقات نہیں ہوتی, تو بالکل ہماری پارٹی میں یہ بات چل رہی ہے کہ اڈیالہ کی طرف حکومت کی سمجھ آتی ہے کہ جب وہ لمبی لمبی وہ تاریخیں آتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لٹکایا جائے. آپ کی طرف سے بھی کوئی جلدی نہیں لگتی ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی؟ جو آج میں منشر صاحب کا وہ دیکھ رہا تھا بیان کہ وہ کہہ رہے ہیں عید کے بعد سوچیں گے کب احتجاج کرنا ہے. یہ بھی درانی صاحب ابھی آپ سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ کنٹینیوس پرپیچول جو ہے نا احتجاج ہوتا ہے پارٹیوں کا, وہ پرپیچول والا, سمبولک والا یا چھوٹے چھوٹے جو پیسز والا وہ نہیں نظر آتا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یا کالا ہوتا ہے یا سفید ہوتا ہے, درمیان میں کوئی رنگ نہیں ہوتا. جب پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی بات آتی ہے, اس کی عزت کی بات آتی ہے, اس کی جان اور سیفٹی کی بات آتی ہے. اگر انہوں نے کل ہماری میٹنگ نہیں کرائی تو میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, پارٹی کی طرف سے یہ احتجاج کی کال آ جائے گی اور مارچ اڈیالہ کی طرف سے ہوگی, پاکستان کے 4 صوبوں کی طرف سے. یہ آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب کی اگر سیفٹی کی جب تک بات آتی ہے تو پھر نہ کسی نے دائیں دیکھنا ہے, نہ کسی نے لیفٹ دیکھنا ہے, رائٹ دیکھنا ہے, نہ کسی نے یہ سوچنا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کیا کہہ رہے, کون کہہ رہے. سب نے یونائٹ ہو کے, اکٹھا ہو کے اڈیالہ کی طرف مارچ کرنا ہے اور اس حکومت کی ہم بنیادیں ہلا دیں گے اگر خان صاحب سے ریلیٹڈ کوئی بھی. مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے عبدالر صاحب, مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. ایک تو کنفیوژن کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو خان صاحب نے عہدے دیے تو خان صاحب تک ان کی رسائی نہیں ہو پاتی. گنڈا پور صاحب جب تک صوبائی عہدہ بھی تھا ان کے پاس تو وہ خان صاحب سے جب چاہتے تھے بینگ کا سی ایم اور جا کے ملاقات کر لیتے تھے. جنید اکبر صاحب کے کندھوں پہ بھی بڑی بھاری ذمہ داری. کیا وجہ ہے کہ ان سے عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی؟ ان کا نام آگے نہیں بھیجا جاتا, یا انہیں جان بوجھ کے ملنے نہیں دیا جاتا, یا عمران خان صاحب جنید اکبر صاحب کو نہیں بلاتے کیونکہ وہاں سے جو انفارمیشن آتی ہے اس سے تو کوئی بھی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن گردانتا ہی نہیں ہے. سب کہتے ہیں کہ جو سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ہے جو جنید اکبر صاحب کے پاس ہوتی ہے. نہیں دیکھیں جی, بلایا جاتا ہے بالکل, لیکن افسوس کے ساتھ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے اوپر جو اڈیالہ کے لوگ سپرنٹ تو صاحب تو بیچارے نام سے بیٹھے نا, جن کے اصل کنٹرول میں ہے, وہ لوگ جو ہیں انہوں نے لوگوں کے ناموں پہ کراس لگایا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے نہیں اندر دانے دینا. میں آپ کو بتاتا ہوں, شاہد کھٹک صاحب ہو گئے, تیمور جھگڑا صاحب ہو گئے, یہ لوگ 4 دفعہ باہر 6 گھنٹے انتظار کر کے واپس گئے ہیں. ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا, حالانکہ خان صاحب نے کلیئر ڈائریکشن دی تھی میں نے ان سے میٹنگ کرنی ہے. سو یہ تو بائی ڈیزائن ایک ایونٹ ڈیزائن ہے کہ ہم نے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات نہیں کرنی. لیکن جب اگر ہمیں یہ والا ایشو ہو جائے کہ خان صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا یا ہماری کمیونیکیشن نہیں ہے, ان کی سیفٹی کے کنسرنز ہیں, تو پھر ہمیں خان صاحب کی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں, ان کال کی ضرورت ہے. پھر ہم نے ایک ہی کال دینی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز, ورکرز, لیڈرز اور پاکستان کی عوام کو آپ کے اگریسو جذبات بصد احترام, مگر یہ جذبہ جو ہے آپ کی جو لیڈرشپ ہے صوبوں میں ہو چاہے یا وفاق میں, ان میں یہ جذبات نظر نہیں آتے. وہاں تو لگتا ہے, تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ دوبارہ کہیں باہر نہ نکلنا پڑ جائے, جیلوں میں نہ جانا پڑ جائے, پکڑے نہ جائیں. دیکھیں عامر صاحب, یہ دیکھیں کویشچن ہے کیوں نکلنا ہے. پہلی بات یہ ہے, اگر ہماری اس ملک کی عوام کو اور پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سپورٹرز کو اگر یہ میسج آ جائے کلیئرلی کہ اس وقت ان کی لیڈر کی جو جان ہے وہ خطرے میں ہے, اس کی سیفٹی پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہے, نہیں پتا اس کی سیفٹی کیسی ہے, تو پھر نہ کال دینے کی ضرورت پڑتی ہے نہ لیڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. عوام خود نکلتی ہے اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے. سو اگر ایسی کوئی سچویشن ہوئی, آپ دیکھیں گے اڈیالہ کی طرف مارچ ہوگی, اور یہ مارچ جو ہوگی اس حکومت کی
बुनियादें हिलाएगी जो मरियम नवाज साहिबा है फॉर्म 47 की हुकूमत पे यहाँ चीफ मिनिस्टर बन के बैठी हैं, या शहबाज शरीफ साहब या इनके जो हैंडलर्स हैं जो इनको लेके आए। बहरहाल आप कहते, मैंने कहा कि आपका क्लेम भी बिल्कुल ठीक है कि अवाम जो है जब जेल में लीडर जाती हैं तो निकलते हैं पीटीआई के मतलब, पर 570 दिन गालबन हो गए हैं वो जेल में हैं और ये 2.5-3 साल गुजर गए हैं और अभी भी लंबी लंबी तहरीकें डेट्स नज़र आ रही हैं, तो दोनों में जो है ना फिगर्स डोंट ऐड अप। देखिए आमिर साहब, पहली बात है, देखिए कुछ चीजें होती हैं जिनको नो गो एरियाज कहते हैं, ये जो हमारी जो तहरीक इंसाफ की भी रेड लाइन है। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, खान साहब की सेफ्टी, उनकी लाइफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो या उनकी सपोर्टर्स हो, मुल्क की आवाम हो, बड़ा उसका चंक, वो उनकी रेड लाइन है। अगर उस पर कोई बात आएगी तो आप देखेंगे अवाम खुद निकलेगी और अवाम अपने लीडर को खुद बचाने के लिए बाहर आएगी, और इस गवर्नमेंट से वो बर्दाश्त नहीं होनी, वो इतनी गर्मी होनी है, इनको फील होनी है। वो कहते हैं ना किचन ऐसे किचन में चले जाएंगे जहां इनको हीट फील होगी, आप देखेंगे। वे आप मेरी बात नोट कर लें कि लोग खुद निकलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीडर है, जो उनका फाउंडिंग चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनके लिए लोग खुद निकलेंगे अगर ऐसी कोई भी बात होती है। चलिए, बहरहाल ये जो है आपके ये जज्बात वो हैं, मगर जो लड़ाई आपस की मारकटाई है उससे जान अगर छुड़ा पाए। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। बैरिस्टर अबुज़र सलमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।